अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं माज़रत खा हूँ। एक तो आपको पता है कि पूरा इस्लामाबाद जो है कंटेनर आबाद बन चुका है। हर तरफ आपको कंटेनर ही कंटेनर और हर तरफ आपको जो है रुकावटें ही हैं। तो रुकावटों की वजह से थोड़ी देर हो गई, लेकिन बहरहाल शुरुआत सुबह है, पीर की सुबह है और एज अ रूटीन की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में जो रौनकें होती हैं बिल्कुल मान पड़ चुकी हैं, क्योंकि आपको हर जगह रुकावटें हैं तो लोग जो है बड़ी दुश्वारियों से उनको सामना है। रावलपिंडी जंक्शन तमाम तर एरिया को सील कर दिया गया है, तो जगह जगह रुकावटें हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं। उमूमन अपने शो जो हम कोशिश करते हैं कि कैसी पर्सनालिटी जिसके हवाले से हम जिक्र ज़रूर छेड़ते हैं। कतील शिफाई की बात करते हैं। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये उनका शेर है। समाजी और सियासी शऊर बेदार करने के साथ साथ रोमानवी अंदाज सुखन से मिजाज को पुरकैफ कर देने वाले मारूफ शायर कतील शिफाई जो है 1919 में हरीपुर हज़ारा के जो हैं एक नाख्वानदा घराने में उन्होंने आंख खोली और उनका असल नाम औरंगज़ेब ख़ान था और कतील उसका तखल्लुस था, जबकि हकीम मोहम्मद शिफाई उनके उस्ताद थे। इस हवाले से कतील शिफाई के नाम से वो मशहूर हुए। कतील ने ज़माने तालिब इल्मी से शायरी का आगाज़ किया और हरीपुर में पहले उर्दू मुशायरे का एहतमाम किया। 1947 को पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के गीत कतील शिफाई ने तख्लीक की है। कतील बुनियादी तौर पर रोमानवी शायर थे और उन्होंने रोमानियत को अपनी शायरी में अनोखे जो है वो तख़ील की चादर में लपेट कर इंतहाई खूबसूरत असलूब में बयान किया। कतील के जो है सुरीले गीतों की गूंज ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को बहुत जल्द अपनी तरफ मतवज्जे किया और कतील ने कई मशहूर भारतीय फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। अगरचे फिल्मी गीत निगारी कतील की वजह शोहरत बनी, खुद इन्हें इस बात पर इसरार रहा कि शेर व अदब ही उसका ख़ास मैदान है। और मैंने जिस तरह माजी में कई शोरा की जब मैं ज़िक्र करता हूँ, मैं हमेशा ये बात छेड़ता रहता हूँ कि भाई जो शोरा होते हैं, जो शायर होते हैं, अदब से जुड़े लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी जब मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर गुज़रती है तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी और बेचैनी के साथ शेर में तब्दीली और सोच में भी तब्दीली आ जाती है। कतील शिफाई उनके गीतों पर मुतअद्दिद बार खसूसी एज़ाज़ात से भी उनको नवाजा गया। 1994 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी दिया और कतील शिफाई की तसानीफ़ जो है उससे 20 से ज़ायद कुतुब उसमें शामिल हैं, जिनमें चंद एक के नाम हम आपके सामने रख लेते हैं। हरियाली गुजर, जल तरंग झूमर और झंतार गुफ्तगू और पीर आहन, ये उनकी कुछ किताबें हैं जो हम आपके सामने रख लें। लेकिन कुछ जो अशार हैं वो भी आपके समातों की नज़र कर लेते हैं। लिखना मेरे मज़ार के कुतबे पे ये हरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हिरासत में मर गया। 11 जुलाई 2001 को तवील अलालत के बाद कतील इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उनके कुछ अशार हैं। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। ये मुआज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मुआज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संगे तुझ पे गिरे और ज़ख्म आए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और ज़ख्म आए मुझे। वो तेरी भी तो पहली मोहब्बत न थी कतील, वो तेरी भी तो पहली मोहब्बत न थी कतील, फिर क्या हुआ अगर वो भी हरजाई बन गया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। मैं अपनी ज़ात में नीलाम हो रहा हूँ कतील, मैं अपनी ज़ात में नीलाम हो रहा हूँ कतील, गमे हयात से कह दो खरीद लाए मुझे। तुम पूछो और मैं ना बताऊं ऐसे तो हालात नहीं, तुम पूछो और मैं ना बताऊं ऐसे तो हालात नहीं, एक ज़रा सा दिल टूटा है और कोई बात नहीं। कमाल है भाई, दिल टूटता है तो कहीं ना कहीं अल्फाज भी टूटे टूटे और दर्द से भरे निकलते हैं। कैसे जाती मेरे बदन से बीते लम्हों की खुशबू,
कैसे जाती मेरे बदन से बीते लम्हों की खुशबू, ख्वाबों की इस बस्ती में कुछ फूल मेरे हमसाए थे। और ये अशार उनके हमने आपकी समातों की नज़र कर की, और अब हम जाते हैं, चूँकि वक्त मुख्तसर है और मुख्तसर वक्त में आपको बहुत कुछ जो है बताना भी है। जाते हैं बाहर दुनिया में और आपका सबका फेवरेट सच सवेरा का डेली डोज आपकी नज़र करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल ने दुनिया की बेहतरीन इमारत का एजाज़ अपने नाम कर लिया। दुनिया की बेहतरीन इमारत का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के स्कूल ने अपने नाम कर लिया है, और ये रिपोर्ट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मज़ाफ़ाती इलाके में ये कायम डार्लिंगटन पब्लिक स्कूल ने खूबसूरती में तमाम तर फलकबोस इमारतों को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट्स अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो वाकई में ये बड़ी मुनफरिद, बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलकश और ये अपनी तरफ राग़िब करने वाली है, यानी अट्रैक्ट करने वाली है। स्कूल के इस मंजर को अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ 2024 का टाइटल भी इसने अपने नाम कर दिया। 2013 में इन्होंने ऑकलैंड आर्ट गैलरी जो है और तमाकी में पहला एजाज़ भी ये अपने नाम कर चुके हैं। दूसरी नब आपको लेके जाते हैं, और $20 लाख से ज़ायद रकम में क्या नीलाम हुआ है बता ही देते हैं आपको। इंग्लैंड 3 पेंस जो कि नेगल के साइज़ का है, बोस्टन में बनाया गया था, और 3 सदियों पहले यानी 1652 में 2016 के आसपास एमएस स्टेडियम में एक पुराने फर्नीचर के अंदर ये पाया गया। और स्टैक की बोर्स गैलरियों से जो है पेपर को जारी होने वाली एक खबर के मुताबिक ये फर्नीचर के मालिक को अंदाज़ा नहीं था कि ये दरियाफ्त कितनी कीमती है, ताहम सालों बाद इसे अच्छी तरह तहकीक करने का फ़ैसला मिला। आप अंदाज़ा लगा लें, कभी कभी आपको नहीं पता होता कि पुरानी चीज़ों में ऐसे ऐसी चीज़ें निकल आती हैं कि भाई सब आप सोचते हैं कि वाह क्या कमाल हो गया। टाइटैनिक आपने देखा होगा, टाइटैनिक फिल्म बड़ी मशहूर, और इसके हवाले से आपने पढ़ा भी होगा जब टाइटैनिक डूबा और उस पर फिर कई सालों बाद फिल्म भी बनी। टाइटैनिक के कप्तान की घड़ी $2 मिलियन में नीलाम हो गई है। न्यूयॉर्क की ये रिपोर्ट है। टाइटैनिक हादसे से तकरीबन 700 अफराद को बचाने वाले जहाज़ के कैप्टन सोने की पॉकेट घड़ी जो है नीलामी में तकरीबन $2 मिलियन में फ़रोख्त हुई। नीलाम घर में हेनरी एडरिच एडसन ने, जिन्होंने अमेरिका में एक प्राइवेट कलेक्टर को घड़ी $20 मिलियन में फ़रोख्त की, उसने कहा कि ये टाइटैनिक की यादगारों में सबसे ज़्यादा मुआवजे वाली शे है। सो ये आपने देखी मुनफरिद और मुख्तलिफ खबरें जो आपकी नज़र की। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो नशे की लत है, और नशे की लत वैसे तो कहा जाता है कि लानत है, और ये लानत अगर किसी को पड़ जाए तो फिर बहुत ही मुश्किलात होती है लाइफ में। ज़िंदगी न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे ख़ानदान को बड़े मसाइल का सामना होता है। और आप देखें, चाहे हमारे सोसाइटी में दिन ब दिन, चाहे वो बच्चों की मैं बात करूं इस वक्त, या नौजवान, या फिर उससे आगे अगर आप जाएं, और साथ साथ ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त आपको मुख्तलिफ नशों में जो है वो नज़र आएगा। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में कुछ ख़वातीन आती थी काम करने के लिए, तो क्योंकि हमारा पश्तून बिल्ट है तो वहाँ पे कुछ ख़वातीन नस्वार रखा करती थी, उनको देख के मुझे इतना बुरा लगता था। तो अब जब मैं इधर इस्लामाबाद या कराची या यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि सुट्टे मारते हुए लोगों को देखता हूँ, चाहे वो मर्द या ख़वातीन, सो दोनों ही बुरे लगते हैं। और वैसे भी अपने दुश्मन होते हैं ये लोग। वैसे समझते हैं कि शायद वो बॉलीवुड के कोई फिल्म या किसी हीरो से वो अपने आप को तशबीह तो देते हैं, लेकिन हकीकत में यकीनन वो एक विलन की तरह नज़र आते हैं। खैर, बहरहाल हमारे आज के गेस्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान में आपने उनके इदारे के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया, मुख्तलिफ अखबारातों में पढ़ा होगा। ख़ासकर नशे की लत में जो मुब्तला लोग हैं उनको एक नई ज़िंदगी की तरफ राग़िब करते हैं, नई ज़िंदगी में उनको वापस उनको लौटाने की कोशिश करते हैं। ये ज़बरदस्त काविश है उनकी, और उसमें वो ज़बरदस्त किस्म का काम करते हैं। फ़ज़ल वाहिद जो इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, साथ साथ इस ट्रीटमेंट के हवाले से और आगाही के हवाले से भी अपना एक भरपूर किरदार इस माशरे में अदा करते हैं। फ़ज़ल वाहिद, आपका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने हमें वक्त दिया, हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सर, इस वक्त
آپ کو پاکستان میں اعداد و شمار جو ہے کتنے آپ کو نظر آتے ہیں، خاص کر اس وقت ہمارے اس سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، اور آپ کے پاس اس وقت کتنی تعداد ہے؟ اسٹیٹسٹکس تو سر کافی بلیک پکچر پینٹ کرتے ہیں. 2013 میں یو این او ڈی سی نے ایک سروے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 7.6 ملین لوگ جو ہے وہ پاکستان میں ڈرگ ایبیوز کے شکار ہیں، اور انہوں نے جو پروجیکشن دی تھی وہ دی تھی کہ 50,000 سالانہ اس میں اضافہ ہوگا. آج کل جو اسٹیٹسٹکس ہیں تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کے شکار ہیں پاکستان میں 1 کروڑ، 1 کروڑ، جبکہ ٹوٹل فیملیز 4-4.5 کروڑ ہیں ہماری جو آبادی ہے. ہاں. سو اٹ مینس کہ ایوری 3rd and 4th ہاؤس جو ہے وہ اس مسئلے کا شکار ہے. ہر دوسرا گھرانہ، ہر تیسرا گھرانہ نشے کی لت کا میں شکار ہے، اور ہر کسی کا بشمول آپ کے اور میرے، ہمارا کوئی 2nd کزن یا 3rd کزن لازمی، یا ہمارے کلوز سرکل میں کوئی نہ کوئی ہم جانتے ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اتنا ڈیپلی پینیٹریٹ کر گیا کہ اب ہمارے ارد گرد یہ بہت کامن ہے، ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. پھر ایک اور اعداد و شمار کی چونکہ آپ نے بات کی، ANF کی سٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ تقریباً 800 کے قریب لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اوور ڈوز کی وجہ سے. 800 کے قریب لوگ موت کے منہ میں ہر دن ڈیلی بیسس پہ. اور یہ جتنے لوگ دہشت گردی میں مرتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں مرتے ہیں، ان سب کو ملا کے بھی تو یہ لوگ زیادہ ہیں. یہ تو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سر. اوور ڈوز جو ہے ایکسٹریملی زیادہ، 800 کے قریب. بہت سارے فیکٹرز ہیں. اچھا سر، ایک اور چیز، ہاسپٹل کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، یہ آتے ہیں کہ سر نشہ جو ہے، یعنی اس وقت کون سا قسم کا، کیونکہ آپ جو فرما رہے ہیں یقیناً یہ اعداد و شمار بڑی سخت قسم کی ہے اور تشویشناک ہے. سو یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت زیادہ نشہ جو ہے عام نوجوانوں میں کس کیٹیگری کا پایا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ افیون لیا کرتے تھے، اب پھر معاملہ کسی اور طرف چل پڑا ہے. پھر وہ پاؤڈر قسم کا ہوتا تھا، مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں، اچھی بات ہے کہ نہیں آتے ہیں. تو اب کون سا ڈرگ زیادہ استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ اموات بھی ہو رہی ہیں؟ پہلے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو پینڈیمک تھا وہ ہیروئن کا تھا، مورفین ڈیریویٹیوز کا تھا. وہ ہیروئن ہم بولتے تھے. یس جی. تو لیکن اب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے لینڈسکیپ ایڈکشن کا، اور اب اسٹیمولنٹس جو ڈرگز ہیں، میتھمفیٹامین، آئس جس کو کہتے ہیں، کرسٹل میتھ کہتے ہیں، اٹ از ٹیکنگ دا کنٹری بائی اسٹارم لٹرلی. یہاں تک کہ اسکولز اور کالجز میں اتنا زیادہ یہ پینیٹریٹ کر گیا کہ ہر آئس کہ اسکول کے بچے، کالجز کے بچے جو ہے، یونیورسٹیز میں دس از اے کامن ڈرگ ناؤ. دیکھیں ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، پہلے زمانے میں چونکہ مورفین ڈیریویٹیوز، ہیروئن اور شراب اور چرس جو ہے یہ مین نشے ہوا کرتے تھے، اور ان تمام نشوں میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ لوگوں کو لڑکھڑا دیتے ہیں، یہ مطلب ڈراؤزی کر دیتے ہیں. یہ ڈاؤنر ڈرگ تھے تو بڑے عجیب لگتے تھے، لوگ لہرا کے چل رہے ہوتے تھے. لیکن یہ جو نئے ڈرگز ہیں اسٹیمولنٹ، چونکہ یہ تو اور زیادہ جگا دیتے ہیں، یہ تو اور زیادہ چوکنا کر دیتے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے سوسائٹی میں اس طرح کا سٹگما بھی نہیں ہے اور اس طرح کا ایک ریزسٹنس بھی نہیں ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن بڑی مزے کی ہے اور میں چاہتا ہوں انفارمیشن اس لیے کہ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. یہ آئس آپ جو فرما رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ پی رہے، کھا رہے، مجھے نہیں پتا کیسے استعمال کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا ہے، ہونا چاہیے مجھے پتا، دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ اٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ آئس کی طرف؟ کیا اٹریکشن کیا ہوتی ہے جب آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ اٹریکشن دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف جاتے کیسے ہیں، اور دوسرا سوال کا پہلو ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، کازز کیا ہیں، مطلب کون سے لوگ ولنریبل ہیں اور کون سے لوگ ولنریبل نہیں ہیں. جاتے کیسے ہیں؟ 50% لوگ تو پیئر پریشر کی وجہ سے جاتے ہیں کہ جب وہ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دے وانٹ ٹو فٹ ان ہونے کے لیے بھی، اور ان کے ساتھ مل جانے کے لیے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا دوست جو نہیں کر رہا ہوتا ان کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پیئر پریشر کی وجہ سے 50% لوگ تو اس وجہ سے چلے جاتے ہیں. پریشر کی وجہ سے؟ پیئر پریشر، دوستوں کی وجہ سے. مثلاً 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے 3 ڈرگس کر رہے ہیں اور ایک نہیں کر رہا، تو وہ تب تک وہ اس پریشر کی وجہ سے فٹ ان ہونے کے لیے، ماحول میں ڈھل جانے کے لیے
آہستہ آہستہ لوگ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں اور وہ شروع کر دیتے اچھا ہیں۔ ایک اور چیز، اب آپ نے جو بات کی کہ لوگ سمارٹ اور ایکٹیو دکھتے ہیں اور معاشرے میں اس کو برا بھی نہیں دیکھا جاتا، مجھے یہ بتائیں کہ آئس کا جو ایڈکٹڈ ہے، کہا جاتا ہے یہ امیروں کا نشہ ہے، تو واقعی یہ امیروں کا نشہ ہے یا غریبوں کا بھی ہے، ہمارے جیسے مڈل کلاسیوں کا بھی ہے؟ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ امیروں کا نشہ اچھا ہے۔ اچھا 2010 میں مجھے یاد ہے ہم نے ایک پیشنٹ ایڈمٹ کیا، تب اس کو کرسٹل کے نام سے جانا جاتا تھا، اور تب جب 60 روپے کا ڈالر تھا یہ 20,000 روپے کا گرام تھا۔ 20,000 آج 200 روپے 300 روپے پہ یہ گرام ہے، جب ڈالر 350 کے قریب ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پریکرسر کیمیکل ہے، یعنی جس کیمیکل سے آئس بنتا ہے ایفیڈرین، وہ چونکہ بڑا کامن ہو گیا مارکیٹ میں، اور پریکرسر کیمیکل ہے ایک، تو اس ڈرگ کو سمگلنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جیوگرافیکلی اسپیسیفک ڈرگ تو ہے نہیں کہ اب کوکین ہے تو وہ ساؤتھ امریکہ میں بنتا ہے اور پوری دنیا میں سمگل کرنا پڑتا ہے، مورفین ہے، ہیروئن ہے، افغانستان سے سمگل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک لوکیشن اسپیسیفک ڈرگ نہیں ہے، پلانٹ سے نہیں ڈرائیو ہو رہا، یہ چونکہ کیمیکل سے بنتا ہے، تو ہر شہر خود مختار ہے، وہیں پر لوگ بناتے ہیں، کوک کرتے ہیں اس کو بیسیکلی کچن میں۔ اس کا ایک کیمیکل پروسیس ہے، آیوڈین اور فاسفورس سے ایفیڈرین کو سنتھسائز کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں، اور وہ میتھمفیٹامین بن جاتا ہے۔ 1915 میں جاپنیز فارماکولوجسٹ ہے کیرا اوگاٹا، جس نے پہلی بار اس کو سنتھسائز کیا، اور ہٹلر نے پھر اس کو یوز بھی کیا اپنی فوج کے لیے، پرویٹین کے نام سے ٹیبلٹس بنا کے دیتا تھا، سو دے ووڈنٹ سلیپ، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 24 گھنٹے وہ پھر لڑتے تھے۔ شروعات اچھے کام کی ہٹلر نے کی۔ جی جی، فرسٹ اس نے لارج سکیل پہ اس کو یوز کیا، اور تو چونکہ یہ ایفیڈرین سے پریکرسر کیمیکل اس کا بڑا کامن ہے اور وہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سر، کیونکہ اس پہ زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا، اور میں ویسے بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں۔ اب وہ پرانے نشے، باپ داداؤں کے نشے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو گئے نا، وہ چلم وغیرہ، ہیروئن جی، وہ افیون وغیرہ۔ بہرحال سر کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کر کے، کیونکہ ہمارے یہاں تشبیر کی جاتی ہے، آپ نے بات کی، میرے بھی بہت سارے دوست تھے جس میں چرسی تھے، سگریٹی تھے، پر زندگی میں کئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں نے کوشش کی اور نہ میں نے سگریٹ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ ہاتھ کبھی کبھی لگ جاتا ہے لیکن یہ کہ پی نہیں ہے کبھی بھی۔ اب سر اٹریکشن ڈالی جاتی ہے، جو آپ نے بات کی کہ پریشر یا اٹریکٹ کرنا، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے، لیکن سر یہ جو ایکٹیو کہا جاتا ہے، آپ سمارٹ رہیں گے، آپ کے سکس پیک جو ہیں نظر آئیں گے رتک روشن کی طرح۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، یہ اس کی عمر کتنی ہوتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر سٹیجز، کیا سٹیجز آپ کے ہاسپٹل میں کس سٹیج پر لوگ آئے جاتے ہیں؟ اچھا، جیسے ہم نے بات کی 50% تو پیئر پریشر کی وجہ سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے سر، دوستوں کی وجہ سے۔ کچھ آپ نے سٹارٹ میں بھی ایک بات کی کہ چونکہ اس کو رومانٹیسائز بھی کیا جا چکا ہے بہت زیادہ موویز میں، اور بالی ووڈ موویز، اور ہیرو کے ہاتھ میں سگریٹ، بریک اپ ہوتا تھا تو ڈرنک کھل جاتے تھے، اور دل ٹوٹتا تھا تو شراب، اور گانے بھی بنے ہوئے تھے، تو اتنا ڈرگس کو رومانٹیسائز کیا، تو کچھ لوگ تو اس وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو فیل کول، اور وہ اچھا دکھنے کے لیے فیشن سٹیٹمنٹ بنا کے اس کو یوز کرتے ہیں۔ سکسیس لٹریچر سے بھی اس کا تھوڑا سا تعلق ہے کہ سکسیسفل لوگوں نے پارٹیز میں ڈرنک اٹھائے ہوتے ہیں اور ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو انکانشیسلی سکسیس اور ماڈرنزم سے بھی کہیں نہ کہیں جوڑ دیتے ہیں۔ تو بہت ساری ریزنز ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں۔ اٹریکشن کیا ہے؟ اٹریکشن اس کی یہ ہے کہ میتھمفیٹامین جو لوگ فرسٹ ٹائم اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو وہ ڈوپامین کا ایک بہت بڑا کیسکیڈ اپنے برین میں وہ اس کی وجہ سے ریلیز کروا دیتے ہیں، اور وہ ان کی فیلنگ ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے، اپنے بارے میں جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، جو سیلف ریفریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، اپنے بارے میں بہتر محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں ایک بلا کا اس وقت ٹیمپریری طور پہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس لیے اس میں ویٹ گرتا ہے بہت زیادہ، اور کچھ کافی شعبے سے جو لوگ ہیں وہ اس لیے بھی اس کی طرف چلے جاتے ہیں ویٹ ریڈکشن کے لیے، لیکن انسٹرومنٹل یوز کرتے کرتے وہ پھر اس کے ایڈکشن میں پھنس جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایپیٹائٹ سپریسر ہے تو لوگ اس کو ویٹ ریڈکشن کی وجہ سے بھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ایکسٹریملی سٹیمولیٹ کر دیتا ہے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو، تو ٹیمپریری طور پہ فوکس، اٹینشن اور یہ چیزیں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔
پھر یہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس چونکہ بغیر سکلز کے آ جاتا ہے کہ مجھے ایک کام نہیں آتا لیکن میرے اندر اس کا کانفیڈنس بہت زیادہ آ جاتا ہے جس کو ہم گرینڈیوسٹی کہتے ہیں، تو وہ پھر لوگ اپنے آپ کو اپنے حیثیت سے بڑا بھی سمجھتے ہیں، تو یہ تمام اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ پھر کچھ اس کے پرفارمنس کے ساتھ بھی کچھ ان کو بینیفٹس مل جاتے ہیں اپنے پرفارمنسز میں اس ڈرگ کی وجہ سے، کیونکہ اسٹیمولنٹ ہے۔ تو اٹریکشن تو اس کی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ نہ اس کا کوئی اسمیل نہیں ہے کہ لوگ کر کے اسے مطلب دیگر سے آتی ہے، مطلب آپ دیگر سے جیسے چرس ہے اس کی اسمیل آ جاتی ہے، ہیروئن ہے تو آپ کو باڈی سے ان کے چلنے پھرنے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے، الکوہل ہے اسمیل بھی آتی ہے اور چلنے پھرنے سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرگ چونکہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، پھر یہ اس کی اسمیل نہیں ہے، تو اکثر فیملیز کو نا کافی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ اس کی لت میں جا چکا ہے، اس لیے نشے کی علامات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے فیملی کے لیے۔ اچھا، اور یہ ہم ان کو علامات پہ آئیں گے ہم کہ وہ کیسے پتہ چلا سکتے ہیں ارلی سٹیجز پہ کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ڈرگز کی طرف جا چکا ہے۔ اچھا، اور اسپیشلی اس ڈرگ پہ کیونکہ یہ ایک ایمرجنگ ڈرگ ہے اور اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں اس کی انٹری ہو چکی ہے، تو اسپیشلی اس کے علامات پہ فیملی کو نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سٹیجز جو آپ نے بات کی، جتنی بھی کیسز اس ملک میں مشہور ہوئے ہیں، نور مقدم قتل کیس تھا، صحافی جو ایاز امیر صاحب کے بیٹے تھے، یہ اور بہت سارے بے تحاشا کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو آئس کی وجہ سے ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں، یعنی یہ لوگ یا اپنے آپ کو مار دیتے ہیں یا ان کے اندر اتنا شک آ جاتا ہے، تشدد نہیں، شک، ایکسٹریم شک ان لوگوں میں آ جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو مارنے کے چکر میں آخری حد ہوتی ہے، آخری حد ہوتی ہے، آخری حد ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی سٹیج پہ ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ آن دا پرسن، لیکن یہ درمیان میں بھی ہو جاتا ہے، اس کو ہم پیرانویا کہتے ہیں کہ یہ اتنے پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے پیرانویا کا وہ بیوی ہوتی ہے، بیوی پہ انفیڈیلٹی کے چارجز آ جاتے ہیں، تمہارے افیئرز ہیں، فلانے سے بات ہو رہی ہے، فلانا گھر میں آ رہا ہے، تو سب سے پہلے نشانہ اس کی بیوی ہوتی ہے، پھر باقی فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی ایکسٹریم پیرانویا، اگر یہ شادی شدہ نہ ہو تو بہنوں پہ بھی اس طرح پھر بہنوں بھائیوں پہ، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ میرے پیچھے ایجنسیز والے پڑے ہوئے ہیں، مجھے لوگ اٹھا رہے ہیں، اب میرا فون ٹریک ہو رہا ہے، میرا فون ٹریک ہو رہا ہے اور باہر لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جو آئس کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آخر میں بغیر جی پی ایس کے جو پرانے فون ہیں وہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم ٹریک ہو رہے ہیں، اور پورے گھر کے جو بلب ہوتے ہیں، شیشے ہوتے ہیں، یہ توڑ دیتے ہیں کیونکہ اسی میں ڈال کے وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے رومز میں آپ کو سٹراز ملیں گے، آپ کو چھوٹے پانی کے بوٹلز ملیں گے جن کے انہوں نے چلم بنائے ہوتے ہیں، آپ کو فوائل کا جو پیپر ہوتا ہے جس پہ ڈال کے وہ اس کو انہیل کرتے ہیں، وہ آپ کو رومز کے اندر ان کے ملنا شروع ہو جائیں گے، ان کا ویٹ بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائے گا، بہت چڑچڑاپن ان کے اندر آ جائے گا، غصہ کریں گے بات بات پہ، شک کریں گے، عجیب عجیب بڑی بڑی باتیں کریں گے، یعنی اپنی حیثیت سے بڑی بڑی باتیں، شک کرنا، یہ چیز اگر یہ علامات آ جاتی ہیں تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو الرٹ ہونا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ علامات سنگولیرٹی میں نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ یہ بھی علامات ہوں گے کہ وہ لیٹ آئے گا گھر، راتوں کو باہر رہے گا، راتوں کو جاگتا رہے گا، نیند اس کی غائب ہو جائے گی، کھانے پینے میں انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، وزن گرنا شروع ہو جائے گا، ہائیجین اگنور کرے گا۔ یہ تمام علامات چونکہ یہ ویسی بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر آ سکتے ہیں تو لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس کو نظر لگ گئی، جادو کر لیا کسی نے، پتہ نہیں اس کو دوستوں کی وجہ سے خراب ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی ہمیں اس کو کیا ہو گیا، یہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو یہ علامات ایکچولی ڈرگس کی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تو بڑی دیر کر دیتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈرگز میں ہے تب تک بڑے irreversible losses ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان علامات کا فیملیز کو پہلے سے پتہ ہو اور وہ نظر رکھیں کہ اگر ان کی روم میں سے ان کو بوٹلز ملتے ہیں، سٹراز ملتے ہیں، فوائل کے پیپر ملتے ہیں یا شیشے کی چیزیں ملتی ہیں تو اٹ مینس کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ وہ آئس کر رہا ہوگا، وزن گرنا، ساتھ میں غصہ، چڑچڑاپن، شک کرنا، سونا نہ، انٹرسٹ ختم ہو جانا، کھانے پینے کے حوالے سے بھی، ہاں کھانے پینے کے حوالے سے، کام کاج، سٹڈیز، یہ تمام چیزیں بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی بھی سٹیج میں آپ جو فرما رہے ہو سکتی ہیں، یعنی یہ علامات کسی بھی سٹیج میں آ سکتی ہیں؟ یہ علامات بہت سٹارٹ میں شروع ہو جاتی ہیں،
اچھا سٹارٹ میں شروع ہو جاتی اسٹارٹ ہیں. میں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں ایڈکشن کی طرف جب لوگ جاتے ہیں, ایڈکشن تبھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ ریپیٹڈلی کریں, وہ ڈرگ ہو یا وہ بیہیویورل کوئی ایڈکشن ہو, وہ پورنوگرافی ہو, وہ اسکرین ایڈکشن ہو, وہ ورکوہولزم ہو, وہ فوڈ یا شوگر ایڈکشنز ہو, یا وہ ڈرگ ایڈکشنز ہو, الکوہولزم ہو. تمام ایڈکشنز میں یہ جو علامات ہیں, یہ جو سمٹمز ہیں, یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو کنفیوز ہم کر رہے ہوتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ. ہاں ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی صاحب ہاں کسی کی نظر لگ گئی تے پتر نو ہے جناتا پیر کو لے کے جاؤ بھئی, ہاں کڑی نو بھی نظر لگ گئی ہے, تو پھر اے کڑی منڈا جڑا ہے گا مطلب ہے نا پرابلم کسی اور پرابلم بیٹھ کے کسی اور پرابلم, اور چونکہ فیملی کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ کنونشنل وزڈم پہ ریلائی کرتے ہیں, اس کو دم کرا دیتے ہیں, اس کو باہر کے ملک بھیجو, شادی کرا دو, کاروبار کھول دو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو ڈانٹو مارو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کلین سلیٹ دے دو ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ پھر ہم کنونشنل وزڈم کے جتنے ہمارے ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ فیملیز اپلائی کرتے ہیں, اور ایوریج پہ ریسرچ بتاتی ہے کہ نارملی لوگوں کو 7 سال لگ جاتے ہیں میڈیکل ہیلپ سیکھ کرنے میں. وہ 7 سال انہی چیزوں میں. اچھا ایک اور چیز, یعنی اس پوائنٹ کو ادھر ہی رکھ لیتے ہیں, آتے ہیں یہ آئس والا معاملہ, اس کو روکتے نہیں ہیں, اس پہ بڑی باتیں کرنی ہیں آپ سے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ان پیشنٹس کی کنڈیشن اور جو آپ فرما رہے ہیں یقیناً میرے سمیت بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. ہم لوگ انٹرسٹ اس معاملے میں بہت کم لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں شاید دہشت گردی سے. ابھی بریک سے پہلے آپ نے مجھے بڑی خوفناک سی بات کی, آپ نے مجھے بات کی کہ پاکستان میں دہشت گردی سے یا ڈکیتی چوریوں سے یا اس قسم سے ٹارچر سے اتنے لوگ نہیں مرتے جو نشے سے مرتے ہیں, اور یہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 800 اے ڈے آلموسٹ. ٹھیک ہے, اور یہ آفیشیل اور اسٹیٹسٹکس ہیں. 800 ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر جو گورنمنٹ کی طرف آتا ہے رسپانسبلٹیز ریاست کی بھی ہوتی ہیں, عوام کی تو ہونی چاہیے, جو آپ نے بات کی کہ گھر میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. ہم یہی بات میں آپ سے سوال جو کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارا ان پر یعنی اس سے ہمارا کتنا لاس ہو رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, یہ جو برین تباہ ہو رہا ہے یا جو لوگ خراب ہو رہے ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی آپ. بڑا زبردست آپ نے کویشچن کیا سر. 2020 میں کیمبرج یونیورسٹی نے ایک پراپر ریسرچ کی پاکستان کے مینٹل ہیلتھ پہ, اور یہ ایک پبلشڈ ریسرچ ہے ان کے لیڈنگ سائنٹیفک جرنل میں, اور اس ریسرچ کے مطابق پاکستان اوپر مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے جو اس وقت اکنامک برڈن ہے وہ. اچھا سر یہاں سے آئیں گے, سوال کا جواب جو ہے وہ میں بھی منتظر ہوں اور دیکھنے والے بھی منتظر ہیں, لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بھائی سب نیوز کا ٹائم بھی ہو گیا, حالات و حاضرہ سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ باخبر رکھنا ہے. سو ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری, اور خاص کر جو میرا سوال تھا اس سوال کے جواب کا نہ صرف میں منتظر ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ بھی منتظر ہوں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں پہ سوال اٹھتے ہیں. ریاست کی کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, ہمارے معاشرے میں اس پہ تو ہم نے بات کی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے, ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے, بہن بھائیوں کی اور ایک بیگم کی یا خاوند کی کیا رسپانسبلٹی, اس پہ تو ہم نے بات کی. اب ریاست کی ذمہ داری پر آتے ہیں, اور اس وقت جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ کتنا ہے, کتنا بجٹ جو ہے اس وقت لگ رہا ہے. سر جو سوال تھا اس کا جواب میں چاہتا ہوں آپ کنٹینیو کریں, خاص کر جو آپ. وہ 2020 میں ایک ریسرچ کیا کیمبرج یونیورسٹی نے, جو ایک پبلشڈ ریسرچ آرٹیکل بھی ہے ان کا لیڈنگ جرنل میں, اور مینٹل ہیلتھ پاکستان کے اوپر انہوں نے کیا تھا 2020 میں. تو انہوں نے بتایا کہ اکنامک برڈن پاکستان کے اوپر 3 بلین پاؤنڈز ہیں, وچ از ایکول ٹو $4 بلین اینول. یعنی سالانہ پاکستان کا جو پروڈکٹیوٹی لاس میں اور جو کرائسس مینجمنٹ میں ٹھیک ہے پیسے کھو رہا ہے پاکستان, لوز کر رہا ہے, دیٹ از $4 بلین اینول سالانہ. 4 ارب. یہ تو بھائی سب تباہی ہے, تباہی ہے. ویسے تو ہم بھیک مانگنے کی کوشش کر رہے, وہ بھی آج کل نہیں مل رہی ہے. اور اس مسئلے کو سر ٹیکل کرنے کے لیے 0.4% آف دا بجٹ وچ از $2 ارب سالانہ, 4 کروڑ لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, 4 کروڑ لوگوں کو پاکستان اور میں, یہ جو وہ مینٹل ایشوز ہیں. ہے. سر اس کو ریپیٹ کیجئے گا, یہ وہ ایشو ہیں جو ڈرگ سے ہیں؟ اوور آل مینٹل ہیلتھ, جس میں سائیکائٹرک ایشوز ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, اسکیزوفرینیا ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, ایڈکشن ہے,
یہ 4 کروڑ لوگ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کلینکلی ڈائگنوزیبل جو پرابلمز ہیں وہ 4 کروڑ لوگوں کو ہے. یہ کنفرم ہے؟ کنفرم ہے, یہ پبلشڈ آرٹیکل ہے. ویسے تو مجھے لگتا ہے اب مزید زیادہ ہوگی جو حالات ہیں. ہمیشہ اسٹیٹسٹک کنزرویٹو ہوتے ہیں کیونکہ اسٹگما ہے, لوگ نہیں رپورٹ کرتے. سر لوگ نہیں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, لوگ شرماتے ہیں, نہیں کرتے سرویز میں, پھر رپورٹ بھی نہیں کرتے, بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ڈرگس کر رہا ہے یا کوئی سائیکائٹرک ایشو ہے. تو لیکن پھر بھی وہ اسٹیٹسٹک جو ہیں وہ 4 کروڑ لوگ ہیں, اور 4 کروڑ لوگوں کے لیے ریاست اس وقت 2 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ رکھا, اور اس میں بھی کتنی مار دھاڑ ہو جاتی سب کو پتہ ہے. لیکن سر انفراسٹرکچر بھی ہے اس میں اور بہت کچھ ہے. سر اب آتے ہیں اس چیز پہ, خاص کر ایک تو آئس کی کہ واپس کیا زندگی ہے, یعنی اس پہ سوال تو کروں گا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ باقی کیا کیونکہ آپ کے ہاسپٹل میں جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ کی جب ان مریضوں سے گفتگو ہوتی ہے, کیا ایسی چیزیں آپ کو ریزلٹ سامنے آیا ہے کہ بھئی صاحب یہ مسئلے تھے اس کے گھر میں, شاید چائے دل ٹوٹا, وہ کہتا ہے نا کہ پیتا ہوں غم بھلانے کے لیے, تو اس نے بڑے غر کر دیا, بھئی پینے سے تو ہم تو چائے پی لیتے ہیں, تھوڑا پانی پی لیتے ہیں, گزارا ہو جاتا ہے. اب کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں؟ جو گراؤنڈ بریکنگ ریسرچز ہیں اور جو ہمارے سامنے بھی ریزنز ہم جب ڈھونڈتے ہیں, ہم بیسیکلی جب ہم پیشنٹ ایڈمٹ کرتے ہیں جی تو وڈرال مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم ان کا ڈائگنوزس بھی کرتے ہیں, کیونکہ نشہ جو ہے یہ کوپنگ میکنزم ہے, یعنی یہ سیلف میڈیکیشن ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی انگزائٹی کا پیشنٹ ہے یا کسی کو بہت زیادہ انگزائٹی ہے تو وہ جو انگزیلیوٹک ڈرگز ہیں جیسے الکوہل ہے, سلیپنگ پلز ہیں, وہ اس کی طرف زیادہ ولنریبل ہوگا بنسبت اس بندے کے جس کو انگزائٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جس کو مسئلہ نہیں ہے انگزائٹی کا اس کو صرف پلیجر ملے گا, لیکن جس کو انگزائٹی کا مسئلہ ہے اس کو پلیجر کے ساتھ ریلیف مل رہا ہے انگزائٹی سے ٹیمپرری. تو اس کا جو اٹریکشن ہوگا یا ولنریبلٹی ہوگی اس ڈرگ کی طرف وہ زیادہ ہوگی بنسبت اس بندے کے. ریزن جو آپ نے پوچھی صدمات بچپن کے, صدمات, اب جو گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ایک ہوئی ہے امریکہ میں سر, ایس اس کو کہتے ہیں, ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز. 17,000 امریکیوں پہ انہوں نے 20 سال تک ریسرچ کیا. انہوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ جو دائمی بیماریاں ہیں, ایڈکشن ہے, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اس کی پیچھے کیا ریزنز ہیں, کیا پیور جینیٹک ریزنز ہیں یا کوئی انوائرمنٹ سے یہ لوگ پک کرتے ہیں. تو پتہ چلا 20 سال کے ریسرچ کے بعد کہ ان تمام بیماریوں کے پیچھے جین سے زیادہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے اور بچپن کے صدمات ہیں, اور انہوں نے وہ صدمات آئسولیٹ کر دیے ہیں. جیسے فزیکل ایبیوز ہے, یہ جو مار پڑتی ہے بچوں کو, سیکشول ایبیوز ہے, ایموشنل نیگلیکٹ ہے, دونوں پیرنٹس میں سے کسی ایک یعنی سنگل پیرنٹنگ ہو, ایک پیرنٹ نہ ہو, یا ڈیورس ہو چکی ہے ان کی, یا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, یا کوئی ایک پیرنٹ جیل میں ہے. تو یہ اس طرح کے جو صدمات سے بچے گزرتے ہیں بچپن میں, جو مسلسل خوف کے حالات میں رہے ہوتے ہیں گھر میں, جن کو انگزائٹی اور اس طرح کے فیئر کے انوائرمنٹ میں جن کا برین ڈیولپ ہوتا ہے, تو یہ بچے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں ڈرگس کی طرف اور ایڈکشنز کی طرف بنسبت ان بچوں کے جو نسبتاً ایک اچھے ماحول میں پرورش پاتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے یہ پیدا نہیں ہوتا, یہ بنتا ہے. It is different, it is not born, it is built. یعنی ہمارا جو دماغ ہے یہ پیدائش کے بعد اس کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اور اس کی وائرنگ ہوتی ہے. پیدائش کے وقت ہم صرف 1-2 کام ہی کر سکتے ہیں ہیومن بینگز جب پیدا ہوتے ہیں, باقی میملز کی نسبت ہم پری میچور پیدا ہوتے ہیں. باقی میملز پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ بھاگ سکتے ہیں, دوڑ سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں. انسان نسبتاً پری میچور پیدا ہوتا ہے باقی میملز. ایک تو یہ رپورٹ, یہ بڑی گراؤنڈ کی چیزیں ہیں. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ایک طرف تو جو نوجوان ہے جس کو زیادہ مقدار آپ نے کہا کہ وہ آئس کا استعمال ہے, بزرگ بھی آپ کے سامنے ہوں گے, کچھ ہم 6 روڈ پہ گزرتے ہیں تو پھر ان کی الگ کمپنی ہوتی ہے, الگ سے. میں صبح جم جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نیچے سیڑھیوں کے مختلف جگہوں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک جرگہ چلتا ہے, اس میں کابینہ بیٹھی ہوتی ہے, معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے ہاسپٹل میں بھی اندر بھی ان کی کوئی کابینہ شابینہ لگی ہوتی ہے یا انہوں نے آپ نے الگ الگ بٹھایا ہوتا ہے, اور جب آپ سے یا آپ کے ڈاکٹر سے ان کی گفتگو ہوتی ہے تو کیا اسی کابینہ کی طرح ہوتی ہے یا تھوڑے سے چینجز شروع ہو جاتے ہیں؟ ڈفرینٹ. ہم دیکھیں ایوریج جو ایج ہے نا ایڈکشن میں وہ 15 to 39 ہے ایوریج, یعنی 15 سال سے 39 سال کے درمیان
لوگ زیادہ جو ہیں وہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز کی طرف جاتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی بزرگ بھی ہوتے ہیں, اس میں 15 سال سے کم بھی بچے ہو سکتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے پاس 11 سال کا بچہ ایڈمٹ تھا آئس کے لیے. تو لیکن ایوریج 15 to 39 ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ٹریٹمنٹ میں جیسی ہی یہ لوگ ہم ان کو لے لیتے ہیں ٹریٹمنٹ میں, تو سب سے پہلے ان کے کیٹیگریز ہوتے ہیں. یعنی جو سٹارٹ میں آتے ہیں فرسٹ 3 to 4 ویکس ان کے ودرول مینجمنٹ ہوتے ہیں, ڈی ٹاکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈائگنوسس سر, ٹائم شارٹ ہے, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ اپنے ہاسپٹل کا ذکر ضرور کیجیے گا کہ اس کس قسم کا ٹریٹمنٹ دیتا ہے, کیا طریقہ کار ہے اور کہاں پہ یہ موجود ہے. ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ آخری سوال, اور بڑے شارٹ ٹائم میں آپ نے جواب دینا ہے, تو سر یہ بتائیے کہ آئس کے جو ایڈکٹڈ ہیں کیا یہ زندگی میں واپس آ سکتے ہیں یا پھر ان کو سیدھا جانا پرلوک سدھارنا ہوتا ہے؟ 100% آ سکتے ہیں. اچھا. لیکن ان کی واپسی کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ ہمیں پیدا کرنا پڑے گا, جس میں ٹریٹمنٹ ایک پہلو ہے. ٹریٹمنٹ ایک پہلو ہے. دوسرے نمبر پہ ہے اس کا ریلیپس پریونشن, جس میں فیملی اور سوسائٹی کا بہت بڑا کردار ہے. اور تیسرے نمبر پہ سوشل ری انٹیگریشن ہے کہ یہ سوسائٹی میں واپس ہم ان کو کیسے ری انٹیگریٹ کریں, یعنی وہ کام کاج کیا کریں, ہاؤسنگ میں ان کا سپورٹ ہو, ان کی کوئی مائکرو فائنینسنگ, کوئی ووکیشنل ٹریننگ ہو جائے اور پروڈکٹیو ہینڈز میں ان کو کنورٹ کیا جائے, سٹگما ریڈیوس ہو, بدنامی جو ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں, تانے دیتے ہیں یہ پوڈری ہے, یہ چرسی ہے. تو یہ سوشل ری انٹیگریشن, ٹریٹمنٹ, ریلیپس پریونشن یہ بہت ضروری ہے ان کے علاج کے لیے. بالکل ان کو زندگی کے دھارے میں واپس لایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے مکمل علاج, فیملی کی ٹریننگ اور ساتھ میں فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. سر جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو زندگی دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے اور ایک شارٹ میسج اگر آپ دینا چاہیں؟ لائف لائن سر ہم بنی گالہ میں واقع, ایل وی ایل سوسائٹی میں ہمارا ریہیب ہے. ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ ہے, پیجز ہیں, ہمارے نمبرز ہیں. ٹریٹمنٹ جتنی بھی لوگ جن کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا کوئی پیارا نشے کی مرض میں مبتلا ہے, یا کوئی خود کسی کے اندر یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے, وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ریزیڈینشیل ٹریٹمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور مکمل فیسلٹیز ہیں وہاں پہ. اوورسیز 8-9 ملکوں سے ہمارے پاس مریض ہیں, علاج کے لیے آتے ہیں لوگ. تو میسج جو میرا, دیکھیں ڈرگز جو ہیں یہ ایک ٹیمپرری ریلیف دیتا ہے, یہ شارٹ ٹرم گین ہے اور لانگ ٹرم پین ہے. ہم نے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اس کا ٹریپ جتنا بھی رنگین ہو, اس کا جتنا بھی یہ خوبصورت لگے ہمیں باہر سے, لیکن یہ ایک دلدل ہے اور اس میں پھنس جانے والے لوگ پھر بڑی مشکل. بہت شکریہ فضل واحد, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات جاتے جاتے کی کہ بھائی صاحب جو رنگینیاں نظر آتی, جو اٹریکشن نظر آتی ہے, اس کا اینڈ جو ہے دا اینڈ ہے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر سیگمنٹ تھوڑا سا مختلف ہو. ہر سیگمنٹ مختلف ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو مختلف گیسٹ آتے ہیں ان کی جو رائے ہوتی ہے یقیناً وہ بڑی مفید ہوتی ہے. تو آج جس گیسٹ سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں یقیناً وہ خدمت خلق کی اور سماجی کاموں میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہے ہیں. نوجوان ہے, لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف وہ خود اس میں حصہ نہیں ڈال رہے ہیں, بلکہ اس کی یہ کوششیں بھی یہی ہیں کہ وہ نوجوان جو کہیں نہ کہیں کسی اور طرف راغب ہوتے ہیں تو ان کو اس طرف راغب کیا جائے تاکہ انسان کی خدمت کی جائے. جو مسائل مشکلات ہیں لوگوں کی زندگی میں, ان کو مشکلات سے نکالا جائے. وہ جو طلباء باہر دنیا میں پڑھتے ہیں یا پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جن کو کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے, ان مسائلوں کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے اسد بن اعظم ہمارے ساتھ ہیں, سماجی کارکن ہیں. اسد گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. اسد آپ سے پہلے تو میں یہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, یقیناً میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی ذات کا ہر بندہ سوچتا ہے, لیکن کمال کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بھلے کا سوچتے ہیں, اور وہ یہی اصل انسانیت ہے. یہی ہر دین دھرم نے سکھایا کہ آپ خدمت خلق کرو, دوسروں کا بھلا کرو. آپ کا یہ جذبہ جو ہے یہ کیا ایسی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیا ایسی وجہ, کیونکہ ابھی آپ بہت ینگ ہیں لیکن اس کے باوجود جو کام آپ کر رہے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف سٹیجز پہ جب چلے جاتے تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی صاحب وہ لائف نہیں تھی, یہ لائف ہے کسی کو ہیلپ کرنا. لیکن آپ جس سٹیج پر ہیں یقیناً اس سٹیج پر زندگی میں بہت ساری
چیزوں کی طرف لوگ راغب بھی ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں بھی ڈال لیتے ہیں. تو اوپا جی کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو اس طرف ڈالا اور آپ نے سوچا کہ نہیں یار میں نے کچھ کرنا ہے اور کچھ بھلا کرنا ہے لوگوں کا؟ دیکھیں حرمیت بھائی، میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو سماجی تربیت ہوتی ہے نا انسان کی، جی جی. وہ انسان ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں، جب ماں یہ کہتی ہے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے کہ لنچ شیئر کر کے کھانا، واو. لنچ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور مل بیٹھ کے کھانا، تو حقیقت میں انسانیت کا جو درس ہے نا، جی جو تہذیب اور خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، وہ حقیقت میں ماں کی سے ہمیں ملتا ہے، ماں کی گود سے ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول لیول ہو، کالج لیول ہو، یونیورسٹی لیول ہو، اسٹوڈنٹ کے کسی بھی فیز میں آپ چلے جائیں، تو ایک سماجی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ بیسیکلی ہماری زندگیوں میں تبھی آتا ہے جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل. جب ہم لوگ ایک دوسرے کو کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم نے کلاس میں دیکھا ہوگا، کلاس میں ہمارے پاس اگر پین نہیں ہوتا، اینک ختم ہوگی ہے پین کے اندر، تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے دوستوں کی مدد کریں. یہ کوئی لنچ لے کر نہیں آیا، کوئی کس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی مدد کریں. درحقیقت انسان اکیلا تنہا ہے اور زبردست. بے یار و مددگار ہے. انسان تبھی مکمل ہے جب اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے ہمسفر ساتھ میں ہوں. ورنہ انسان اکیلا تنہا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ بے بس ہے. تو انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ بلمحہ دوسروں کی سہارا کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ زمین پر خود نہیں اترتے بلکہ اپنے بندوں کو وسیلہ بنا کر بھیجتے ہیں جو لوگوں کی مدد کر سکیں، جو ایک دوسرے کے کام آ سکیں. بڑی آج خوبصورت بات، انسانیت بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اللہ خود تھوڑی اترتے ہیں، انہیں انسانوں کے ذریعے یہ ذمہ لگایا ہوتا ہے. اب انسان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آیا وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے. لیکن آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں سر، اب آپ اس وقت جو ہیں اسلام آباد سے ہی ہیں، لیکن حالات آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر ایریا بند ہیں. مشکلات جو چیز میں نے سوال کیا کہ کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہوتی ہے، آپ نے بات کی کہ والدہ تربیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ سٹیجز ایسے آ جاتے ہیں جس میں آپ کی ذہنیت، آپ کی سوچ، آپ کی فکر بدل جاتی ہے. تو کیا ایسے حالات آپ کے سامنے آیا، آپ نے سوچا کہ اب یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے؟ دیکھیں حمید بھائی، میرا جو سفر ہے نا وہ اس وقت سٹارٹ ہوا تھا جب کورونا نے آ گھیرا دنیا کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا. اور بالکل. ایسے میں وہ بچے جو تھیلیسیمیا کے سے متاثر تھے، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر، جن کے لیے زندگی جو ہے وہ خون پہ ہوتی ہے. تو میں نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو ان بچوں سے شروع کیا اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ آئیں اور اپنے خون کا عطیہ دیں. اور اس وقت کہ جب کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا، تو وہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے میں تھوڑے بہت بزنس کی سائٹ پر تھا، اسٹڈیز کر رہا تھا، مگر مجھے یہ ریلائز ہوا کہ یار انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے. مجھے یہ ریلائز ہوا کہ جب میں لوگوں کے کام آنا شروع ہوا، جب لوگوں کی زندگیوں پر میرے جو خدمات ہیں وہ اثر کرنے لگی، زبردست. زندگیاں بچانے میں میں کام آ رہا ہوں، سبب بن رہا ہوں. تو لوگوں کے دلوں سے دعا جو ہے نا وہ جو نکلتی ہے، وہ جب نکلتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے آج کسی کی زندگی بچائی ہے، بالکل. کسی کے لیے اسد، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ کسی کی دعا، یعنی اس کے جو چہرے کے ایکسپریشن ہوتے ہیں، یقیناً وہی سکون آپ کو جب آپ کوئی بھلا کام کرتے ہیں. آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مختلف طلباء کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس پہ نظر تھوڑی سی ڈالیں کہ کیا کیا وہ خدمات ہوتی ہیں، کہ کن کن مسائل کا طلباء جو ہیں، چاہے وہ اندرون ہو یا بیرون ہو، ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اس پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے. تو آپ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کے ساتھ رابطہ، یا وہ آپ سے کس طریقے سے رابطہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم جو مسئلہ ہے نا وہ پاکستان میں اس ٹائم آپ کو بتائیں مہنگائی ہے، غربت بھی ہے، ساتھ میں بے روزگاری بھی ہے. اور ہر اسٹوڈنٹ جو ہے کوئی ہوتا ہے کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کوئی جاب ہماری ہو جائے. مگر یقین جانیے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے اسٹوڈنٹ. تو اکثر مجھے اسٹوڈنٹ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی پی آر کے ذریعے، اپنے لنکس کے ذریعے
हमें जो फीस है वो हम नहीं इकट्ठी कर पा रहे। अक्सर हम स्टूडेंट्स यहाँ ये से जो कंटिन्यू करेंगे असद भाई, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद सच सवेरा में कहते हैं। असद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। असद भाई, आप जो फरमा रहे थे कि ज़ाहिर बात है मुश्किलात है, मुआशी तौर पर मुश्किलात हैं, फ़ीस जो है वो भी बड़ी मुश्किल से लोग आजकल पे कर रहे हैं, तो वहाँ से कंटिन्यू कीजिए असद भाई। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ को कम से कम इतना करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमें मुश्किल आती है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, और ठीक है। जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो वो एक भारी फीस है तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो वो जो है वो एक देना बहुत मुश्किल होता है। हम्म, और ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तालीमी इदारे हैं कोई ऐसा स्कीम निकाले कि जिसमें वो बआसानी लॉन्स के ज़रिए, ईज़ी लॉन्स के ज़रिए अपनी जो है वो फी है वो सबमिट कर सकें। तो इस तरह के इश्यूज़ हमें आते हैं। अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स नहीं ले सकते, बुक्स नहीं खरीद सकते। उनके लिए भी हमारी कोई ना कोई कोशिश रहती है कि हम उन्हें बुक्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं असल में ये हैं। आजकल जो इस टाइम करंट जो इश्यू चल रहा है, वो बदकिस्मती से यकीन जानिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको हाइलाइट करें, क्योंकि इस टाइम जो कि सूरत-ए-हाल आपके सामने है, मुल्क की सूरत-ए-हाल, तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके इस्लामाबाद में हॉस्टल जो है वो खाली करवा लिए गए हैं। तो मेरी तवज्जुह से आपके चैनल के से रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि प्लीज़ अगर आप किसी सिक्योरिटी खदशा की नज़र किसी हॉस्टल को खाली करवाएँ, तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो यहाँ रहते हैं इस्लामाबाद में, हम्म। वो कहाँ जाएँगे? सो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर सोचें, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। अगले 2-4 दिन स्टूडेंट जो है वो बेयारो मददगार है, खुले बिल्कुल आसमान तले बिल्कुल। सोने पे मजबूर हैं, तो उनके लिए ज़रूर सोचा जाए। हम्म। असद, ये बात आपकी दुरुस्त है, और यकीनन हमने देखा कि F10 और रावलपिंडी या मुख्तलिफ हॉस्टल को आधी रात खाली किया, जो जाती है वैसे नौजवान और बिल्कुल। स्टूडेंट्स के साथ। हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन असद, जो वेलफेयर के काम होते हैं, यकीनन इसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई अकेले कोई नहीं कर सकता है। तो जब आपने शुरुआत की कि ये काफ़िला, ज़ाहिर बात है जब आप अकेले होते हैं शुरुआत करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़िला बढ़ता है और आगे की तरफ का ये कारवां चलता रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त चाहे वो घर से थपकी हो या दोस्तों से या दीगर, कहाँ किन किन लोगों ने कितना सपोर्ट किया और आगे कितने लोग इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस खासकर खिदमत खल्क में? देखें हरमीत भाई, इसमें जो हमारे पास लोग ताउन करते हैं, कोई करोड़ों के लाख रुपए नहीं करते। ठीक है। कोई हम जब कोई फंड रेज़ करते हैं अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में, तो कोई हमें मतलब आटे में नमक के बराबर जो मदद कर रहा होता है। किसी ने 1000 कर लिए, किसी ने ₹100 भेज दिए। तो बेसिकली वो अपने तवज्जुह से जितना हो सकता है दे रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। हमें ना भी दें, मगर अगर कोई हमें शाबाशी ही दे दे, हमें हम्म। हौसला अफ़ज़ाई के 2 अल्फ़ाज़ ही कह दे, तो हमारे लिए वही काफ़ी होते हैं। हम्म। आप यकीन जानिए, आप जब मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया, इसका आगाज़ किया, तो बहुत से लोगों ने देखा-देखी में हमारे साथ ताउन करना शुरू हुए, और आज वो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं। अगर मैं कोई भी चीज़ हम्म। अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, तो फ़ौरी तौर पर वो आकर जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। हम्म। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जब आप किसी मुस्तहिक को देखते हैं, तो उसकी वेरिफ़िकेशन का बहुत अहम मरहला होता है कि आया वो हकदार भी है कि नहीं? क्या वो सच में जो है वो मुस्तहिक है? क्या उसको देना चाहिए? तो ये भी एक सबसे वेरिफ़िकेशन प्रोसीजर सबसे होता बड़ा है। मसला ये भी होता है, बड़ा पेचीदा मरहला होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल भी घूमते फिरते हैं और उनकी अपनी अलग अलग स्टोरी होती है। असद, क्या क्या कौन कौन से शहरों में या सिर्फ इस्लामाबाद में आप लोगों को देखते हैं, रावलपिंडी में देखते हैं, कहाँ कहाँ आप काम करते हो, क्या क्या चीज़ें जो हैं उस पर ज़्यादा आपकी नज़र होती है? देखिए, अभी तो हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट के जो मसाइल हैं, उस हम्म। पर मेरी कोशिश रहती है। इसके अलावा जो बच्चे आप देख लें कि रोडों पे, सड़कों पे, बाज़ारों पर जो भीख माँग रहे हैं, कम उम्र बच्चे जो कि जो है बामुशक्कत मुशक्कत जबरी मशक्कत के ज़रिए उनसे एक माफ़िया है जो उनसे काम करवा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे रोडों पे, सड़कों पर सो रहे होते हैं। मतलब वो एक पूरा माफिया है जो कि सुबह के टाइम आता है और रात के टाइम गायब हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग मेरी असल कोऑर्डिनेशन रहती 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 है चाइल्ड हम्म। प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ
کہ ہم لوگ ساتھ مل کے کوئی ایسے آپریشنس کریں کہ جس کے ذریعے ان بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان بچوں کو بہتر طریقے سے تعلیم اور تربیت دی جائے، اور جو بیگرز ہیں بنے ہوئے ہیں، جو یہاں پر چائلڈ لیبر ہے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکانوں پر ہوٹلوں پہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کا مستقبل آپ یقین جانیں 2.5 کروڑ بچے آج اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہوں، ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ ہے، اور ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ صرف یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہوں، ہم جہاں کہیں بھی کوئی بچہ جو اسکول سے باہر ہے، جو اسکول نہیں جا پا رہا، ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ ان بچوں کو اسکول بھیج سکیں، ہم ان بچوں کو تعلیم جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ اس طرح میں نے اپنے کچھ مختلف بلاگز کے ذریعے بھی اجاگر کیا ہے، ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس جو سوسائٹیز اسٹریٹ چلڈرن پہ کام کر رہی ہیں، اسٹریٹ چلڈرنس کو جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن رہتا ہے تاکہ وہاں تک ان بچوں کو پہنچایا جائے جہاں پہ جی، ان کو بہترین تعلیم تک مل سکے۔ اچھا اسد بھائی، ظاہری بات ہے، چونکہ گفتگو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو کام کریں اس سب پہ اس پہ نظر، لیکن چونکہ وقت بڑا کم مختصر بھی ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کو دیکھنے والے ہیں، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان بے شک بڑے مسائل کا ہمیں سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں، اور خاص کر ان مسائل میں جب کوئی مسائل میں گھرا ہو، چاہے وہ آپ نے سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا زلزلے کی تباہ کاریاں ہوں، آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں، اور چاہے وہ کرونا ہو، آپ جیسے نوجوان جس طریقے سے خدمت خلق کے میدان میں اتر آئے اور لوگوں کی خدمت میں آپ لوگوں نے اپنی زندگی سرو کرنا شروع کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، کیا پیغام ان کو آپ دیں گے سر؟ اچھا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جاتے جاتے آج کل جتنی بھی سماجی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، کیونکہ میں مختلف اداروں میں کام کر چکا ہوں، تو مجھے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس، کیونکہ جب آپ دیکھیں اس ٹائم بہت سے بچے آتے ہیں جو ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو کوئی بھی ویزا پروسیس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، والنٹیئر سرٹیفکیٹس آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جو وہاں پہ جا کے آپ دکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں اپنی کمیونٹی کے لیے ویلفیئر کا کام کیا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس اس بات پر ہوتا ہے حمید بھائی کہ ہوں، وہ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بس سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیں، ہمیں وہاں اس کو یوز کرنا ہے، ہمیں وہاں استعمال کرنا ہے۔ بھئی آپ نے کوئی والنٹیئر کام کیا ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیں؟ تو پلیز اس کے اوپر توجہ کریں۔ دنیا جو ہے اس چیز کو بہت پریفر کرتی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے ویلفیئر کا کام کریں اور اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، اور ٹھیک، یقین جانیے جب آپ ملک سے باہر اسکالرشپ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ آپ سے لکھوایا بھی جاتا ہے کہ آپ دوبارہ آ کر یہاں اپنے ملک میں سرو کریں گے۔ تو اس لیے براہ کرم کی شارٹ کٹس سے باہر نکلیں ٹھیک، اور کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو سرو کریں۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، بہت شکریہ آپ کو، اور بڑی خوبصورت بات جاتے جاتے آپ نے کی کہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ اوروں کی خدمت کریں، اپنی زندگی سرو کریں دوسروں کی خدمات میں، تھوڑا بھی یعنی آپ دیکھیں نا، لازمی نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں، بہت ساری طریقہ کار ہیں، جتنا آپ سے ہو سکے، ہاتھ پاؤں کی خدمت بھی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا اور اپنے کو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔